गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत की वजह से मुलतवी हो गया। कमेटी इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ से राब्ते किए गए, ताहम उनका जो इनकार है वो इकरार में तब्दील नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के बगैर कमेटी में ताहाल 9 अरकान मौजूद हैं। अगर 8 अरकान किसी जज को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला करते हैं तो 2/3 अक्सरियत की आईनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तासुर यह है कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी हुकूमत की पहली चॉइस हैं। अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनकार कर दिया तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत की अगली चॉइस होंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की। कोट करें हैं अब्बासी साहब के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो सदर ज़रदारी और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म आईनी तरमीम की मंजूरी पर पुरजोश नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस कौन होगा तो उस पर वज़ीर आज़म का कहना था कि इस बात का फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। ताहम एक बाखबर ज़रिए ये बता रहे हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हुकूमत की पहली पसंद होंगे। अगर उन्होंने माज़रत की तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट पर कई हल्के तनकीद कर रहे हैं। उनके पुराने साथी फवाद चौधरी साहब ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि तहरीक इंसाफ की गैर सियासी कमेटी का चीफ जस्टिस नामजदगी के अमल में शिरकत से इनकार अहमकाना और बचकाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अलबत्ता बॉयकॉट की वजह खुशी बताई है। सब कुछ जो हुआ है ये इलीगल हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो कर दी थी। हमने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी यही कहा था कि हमने इसके किसी चीज के साथ कमिट नहीं किया। हम इस प्रोसेस को इलेजिटिमेट समझते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कि हम बॉयकॉट करें। जिन लोगों ने फ्लोर क्लास किया उसका भी कल फैसला हुआ है। हम सारे वो लोग जिस पे हमें शक है उसकी शोकाज देंगे, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों ने वोट दिया उनके खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर KPK एक दफ़ा दोबारा सड़कों पर आने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ जिन लोगों की वफादारियाँ तब्दील हुई हैं उनके हवाले से शेर मरवत ये कह रहे हैं कि इन अफराद की बाकायदा खरीद फरोख्त हुई है। वो भी देख लीजिए। क्या ज़हन कुरैशी भी शामिल हैं बिकने वालों? जो चीज लोगों को पता नहीं है, ये बिकवाने के अमल में ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक हमारे साथ हैं। जिन लोगों ने बिकवाया है असल गंदे वो हैं और अभी तक लीडर बने हुए हैं। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज की नाक़िस हिकमत अमली की वजह नई सियासी क़यादत है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ के गए या जिन्होंने साथ छोड़ा उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर अता तारर साहब ने भी कहा कि PTI के अंदर मसाइल हैं। उन्हें भी देख लीजिए। मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। यहाँ पे बैठे लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं और ना सिर्फ शरीक हुए हैं, इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, 90% इत्तेफाक भी किया। अगर उसके बाद ये कहें कि इनका मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं था तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबर। आज की एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमालुद्दीन मंदखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने अक़लियती फैसले में जो इजाफी नोट लिखा है उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा, फैसले में आइन की खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही करना मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त कर लेंगे। बदकिस्मती से नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी क्योंकि साथी जजेस ने इसकी समाअत के खिलाफ वोट दिया। जजेस को ज़ाती तरजीहात के बजाय तयशुदा रूल्स की मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो हमारा आइन कहता है। सो एग्जैक्टली PTI इस वक्त आगे की क्या स्ट्रेटजी बना रही है? एक और तरमीम आने की भी बातें हो रही हैं और साथ ही साथ काजी फाइज ईसा के बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं? विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच सलमान अकरम राजा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। राजा साहब, खबरें ये आई कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी में वो चाहते थे कि शिरकत की जाए, लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया उनमें आप भी थे। एग्जैक्टली क्या रीज़न है आपकी इस हवाले से? देखिए, हमारी एक सियासी कमेटी है, ये सियासी कमेटी का फैसला था।
اس میں ایک آدھ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھرپور اکثریت جو تھی اس کا فیصلہ تھا اور بالکل درست فیصلہ تھا۔ یہ ہماری جو آئینی اقدار ہیں، جو ہماری ثقافتی اقدار ہیں، ان کے مطابق ہے۔ کیسے ہم ایک ایسے پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس کو اپنی قبولیت دے سکتے ہیں جہاں لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، دھونس سے ایک آپ نے علل اعلان آپ نے ایک ترمیم کی ہے۔ پورا یہ پروسیس جو تھا یہ فریب، جھوٹ، دھونس، جبر میں ڈوبا ہوا تھا، تو ہم کیسے اس پروسیس کا جو ثمر ہے اس میں شامل ہو جائیں اور اس کو مانیں؟ یہ ایک سیاہ پورا ایک پروسیس ہے، ہم اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے۔ اور یہ کہنا کہ ہم نے کوئی اپنی آمادگی ظاہر کی تھی، غلط ہے۔ اگر ایک یا دو لوگ بیٹھے اور اس لیے بیٹھے کہ بڑی برائی کو دور کیا جائے یا اس برائی کو جس کو وہ دور کر سکتے ہیں کیا جائے، تو ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن ہمارا کبھی بھی ارادہ اس پروسیس میں ووٹ دینے کا نہیں تھا۔ اور جو ترامیم کی گئی ہیں وہ انتہائی خوفناک ترامیم ہیں، انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو بہت دھچکا پہنچایا ہے، اور آگے پوری قوم دیکھے گی، آپ میں ہم سب دیکھیں گے کہ اس کا ثمر کیا ہوگا۔ جو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے گئے ہیں یہ مطیع اور فرما بردار ججوں پر مشتمل ہوں گے، اور ہماری جو بیسک آزادیاں ہیں، جو ہمارے آئینی حقوق ہیں، بطور انسان جو حقوق ہیں، آپ دیکھیں گی کہ ان کی داد رسی کے لیے آپ اور میں ٹکرے ماریں گے اب دیواروں سے، اور ہمیں وہ حقوق نہیں ملیں گے۔ تو بالکل ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ انہوں نے جس کسی کو بھی چیف جسٹس بنانا ہے بنائیں، چیف جسٹس کی تو اب وقت بھی کوئی نہیں رہی، پورا اختیار، آئینی اختیار تو انہوں نے دے دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، اس کے لیے تو ایک اور کمیشن بیٹھے گا اور وہ تقرریاں کرے گا۔ ان کے پاس اکثریت موجود ہے، حکومت جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ برا عمل ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا کہ 3 ججوں میں سے کس کو چیف جسٹس بنائیں گے۔ تمام سینئر جج جو سپریم کورٹ کے ہیں، جو آج 6 7ویں نمبر پہ ہے اور سمجھتا ہے کہ 1 سال میں 3 میں ہوں گا سینئر موسٹ میں، وہ سر جھکا کے اب بیٹھیں گے کہ نظر کرم ان پہ پڑے۔ تو آپ نے سپریم کورٹ کو منہدم کر دیا۔ جو یہ آئینی بینچ بنے گا وہ بھی منظور نظر ججوں پر مشتمل ہوگا اسی طرح۔ تو انہی ججوں کے پاس حکومتی مقدمے جائیں گے جو حکومت کے مقرر شدہ ہیں۔ تو یہ ایک خوفناک اور افسوسناک عمل ہے، ہم بالکل اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور درست ہم نے فیصلہ کیا۔ رائٹ، تو سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے، کیا کسی پوائنٹ پہ پی ٹی آئی بھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ معاملہ اب سیاسی معاملہ ہے اور اس کو سیاست کے میدان ہی میں حل ہونا ہوگا۔ لیکن جو کرنا چاہیں وہ کریں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ سیاست کے میدان میں کس طرف اشارہ ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کہا کہ پھر احتجاج ہوگا۔ Is this what PTI is planning? یقیناً ہوگا، دیکھیں کیوں نہ ہو، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہم کمیٹی تو نہیں کھیلیں گے نا۔ عدالتوں کو تو آپ نے بند کر دیا، اب یہ آئینی بینچ جو ہے اس کا اختیار ہوگا کہ وہ پٹیشنیں سنے اس تمام معاملے کے خلاف، اور وہی جج جو اس غلط اور ایک سیاہ ترمیم کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنیں گے، وہی اپنے وجود کا فیصلہ کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں قانونی، تمام دروازے جو پارلیمانی تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی ایک اکثریت پیدا کیا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا جو مینگل صاحب کے اغوا شدہ سینیٹر تھے، انہوں نے جو آج بیان دیا۔ تو اس طرح کی گئی ترمیم جو ہے وہ ایک عوام اور ریاست کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے، یا اس میں ایک بہت بڑی دراڑ بننے کا باعث بنتی ہے۔ تو اس دراڑ کے بعد عوام خود فیصلہ کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، ہرگز نہیں، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے، ہر ذی شعور کا معاملہ ہے، ہر اس شخص کا معاملہ ہے جو شرافت چاہتا ہے، جو آئینی اقدار کو بالادست دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گی کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی سے بہت آگے بڑھ جائے گا۔ یہ ہر معاشرے کی سطح میں لوگ نکلیں گے، آپ نکلیں گی، وکلاء نکلیں گے، آپ کے دوست نکلیں گے، یہ سیاسی معاملہ رہا ہی نہیں۔ بٹ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑے عرصے سے پی ٹی آئی ان پرٹیکولر، اینڈ پی ٹی آئی میجورٹی پارٹی ہے، نے بہت دفعہ کالز دی ہیں لوگوں کو روڈ پر آنے کی۔ ایک قسم کی فٹیگ بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کے اندر، بار بار روڈ پہ آنے کے، کوورژن کی آپ خود باتیں بتاتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک اور اسٹریٹ ایجیٹیشن، آپ کے خیال سے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں تیار ہوتے ہیں لوگ، ایک موقع آتا ہے تاریخ میں اقوام کی جب معاملہ جو ہے تیاری کا محتاج نہیں رہتا۔ بنگلہ دیش میں تیاری کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے تھے، مصر میں اس لیے نہیں ہوا تھا، تو وہ موقع آئے گا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی تیاری اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی اپنی جگہ، یہ معاملہ پوری قوم کا ہے اور قوم اس کا جواب دے گی۔
راجہ صاحب, آپ نے بہت پی ٹی آئی ان پرٹیکولر, مولانا فضل الرحمان کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان دوریاں ختم ہوئیں, ایک بڑا عزت کا پورا معاملہ بھی چلا, آپ نے ٹویٹ بھی کی ان کے حوالے سے, آپ پہ تنقید ہوئی, آپ نے اس کا بھی جواب دیا. جب فائنلی مولانا فضل الرحمان چلے گئے ترمیم کے ساتھ, تو آپ کو مایوسی ہوئی یا یو کوڈ انڈرسٹینڈ ہز پوزیشن؟ نہیں, ہمیں اندازہ تھا کہ وہ جو ایک پینل کی بات ہے, انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے پینل کا میں حامی ہوں. پہلے دن ہی جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی, میں تو نہیں تھا اس ملاقات میں شامل, لیکن دیگر لوگ تھے, میں بالکل آخر میں چند ملاقاتوں میں شامل تھا. لیکن ان کا جو موقف تھا وہ واضح تھا. ہمیں یہ امید تھی, خواہش تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف اگر جاتے ہیں, اور ہم نے یہ کہا تو اس طرح جائیں جیسے بھارت میں ہے, انڈیا میں ہے, کہ آپ کوئی کمیشن نہیں بناتے ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے کے لیے. جو 5-7 سینئر موسٹ ہوتے ہیں, جو بھی وہ ہوں, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جاتے ہیں. یہاں تو آپ نے ایک کمیشن بنا دیا, بالکل آخر میں یہ بات سامنے آئی, اور اس سے بالکل ہمیں کسی بھی لمحے اتفاق نہیں تھا کہ کمیشن ہو جو حکومت کو یہ ثوابدید دے, کیونکہ اکثریت تو اس میں بہرحال حکومت کی ہوگی, کمیشن میں بھی اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی, کہ وہ اپنی مرضی سے تقرریاں کریں. اور حکومت کیا ہے ہم جانتے ہیں, آج حکومت کی تاریں کون کھینچتا ہے, کس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ آپ نے مکمل طور پہ اپنے آئینی نظام کو, اپنے عدالتی نظام کو تابع کر دیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا کل سیاہ ترین میری نظر میں دن تھا, جب ایک پارلیمان نے خود ایک جبر کے تحت اپنے ہی اختیارات جو تھے اور جو عدالت کی آزادی تھی اس کو دفن کیا. جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں, ان کے بارے میں مسلسل بڑے کانفیڈنس سے کہا جاتا رہا کہ وہ سیف ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں, لیکن جو آج مروت صاحب نے بات کی ہے, آپ کے خیال سے یہ وزن والی بات نہیں ہے کہ جو لوگ رسپانسبل تھے ان کے لیے, ان سے سوال پوچھا جائے کہ کیسے یہ آؤٹ آف ایکسس ہوئے یا کس سے ان کے رابطے تھے؟ ان سے سوال نہیں پوچھ رہے آپ جو رسپانسبل تھے. نہیں, دیکھیں, کسی کو ہم نے گرفتار کر کے تو نہیں رکھا ہوا تھا نا. یہ ذی شعور عاقل بالغ لوگ ہیں, ان کو اتنا ہی کہا تھا کہ کسی محفوظ جگہ پر ہو. وہ اگر خود دندناتے نکل آئے باہر, لاہور کی گلیوں میں پھر رہے ہیں, شادیوں میں جا رہے ہیں, اسلام آباد میں گھوم پھر رہے ہیں, تو انہوں نے اغوا تو ہونا ہی تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اغوا ہو گئے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں آپ نے ترغیب دی کہ آؤ مجھے اغوا کرو, ہم اس اغوا کو نہیں مانتے. کچھ لوگ واقعتاً اغوا ہوئے, کچھ لوگوں پر واقعتاً جبر ہوا, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آ کر اپنے آپ کو پیش کیا اغوا کے لیے اور پھر اس طرف ہو گئے. تو بالکل یہ ہمیں بات نظر آتی ہے کہ کون کس طرف کھڑا تھا. تو اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اصل میں کچھ لوگ کنونس ہو گئے یا ضمیر جاگ گیا, بٹ ایک انہوں نے کور اپ کے لیے کہا کہ ہم پہ بہت ظلم ہوا ہے. ایسے بھی کچھ ہوا ہے؟ کس چیز پہ ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں, یہ فضول بات ہے. ضمیر جاگ گیا, جو بی این پی مینگل کے جن سینیٹر صاحب نے ووٹ دیا اور آج کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے رو رہے تھے اور اپنی بپتا سنا رہے تھے کیسے انہیں اٹھایا گیا, ان کا ضمیر جاگا تھا. کیا بات کر رہی ہیں فریا؟ یہ ایسے نہیں ہوا. یہ ایک کالی ترمیم تھی اور ہر ایک کو نظر آ رہا تھا. ہمارے جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے دوستی میں کہوں گا, وہ آنکھ نہیں ملا سکتے ہمارے ساتھ بیٹھ کر. اس لیے یہ نہ کہیں, ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ ایک حملہ ہوا ہے عدلیہ پر, یہ ایک حملہ ہوا ہے آئین پاکستان پر. اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. So no, I think ضمیر جاگنے سے میری مراد یہ تھی کہ اپیرنٹلی ولنگلی گئے ہیں لوگ, کچھ لوگ, سب کی بات نہیں ہو رہی, لیکن انہوں نے پھر ایک تاثر دیا کہ ہمارے پر بہت ظلم ہوا ہے. ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی پیسے لے کر گیا ہو, کوئی کسی اور لالچ میں گیا ہو, یہ بالکل ممکن ہے. اس کو آپ ولنگلی تو نہیں کہیں گی نا, اس کو ضمیر کا جاگنا تو نہیں کہیں گی. کسی کو اگر جو ہماری اطلاعات تھی 70-80 کروڑ سے شروع ہو کر اربوں تک بات کہی, تو اگر کوئی پیسے لے کر گیا اور کہا اچھا مجھے اب اغوا کر لینا, تو وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن لوگ ڈٹے رہے, کھڑے رہے, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ان کے پلازے گرائے گئے, ان کو کہا کہ آؤ, وہ نہیں آئے. اصل داستان ان لوگوں کی ہے اور یہ داستان ہم لکھیں گے. اور آپ نے کلیئرلی کہا کہ ان کو پارٹی اور پارلیمان دونوں سے نکالیں گے. شو کاز جاری کر دیا ہے ان کو؟ جی ابھی ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ ہے. کس کو ہم قانوناً پارلیمان سے نکال سکتے ہیں, کس کو ہم پارٹی سے نکال سکتے ہیں, جو کچھ ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے. ظاہر ہے یہ ایک قانونی معاملہ بھی ہے, تکنیکی معاملہ بھی ہے, تو وہ ہم تمام جو قدم اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھائیں گے. راج صاحب اگر ہمیں 1 منٹ دیں, ہم کوئک بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ
वेलकम बैक। समान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, चीफ जस्टिस आखिरकार रुखसत हो रहे हैं, कैसे आप एनकम्पस करेंगे उनके दौर को? देखिए जी, इस पे तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ये एक ऐसा दौर था जो मैं नहीं चाहूँगा कभी पाकिस्तान की तारीख में दोहराया जाए। उन्होंने इस दौर में जितना वो एक जुल्म, जबर, फ्रॉड जो इलेक्शन में हुआ उसको कवर अप एक तरह से अदालती फैसलों के ज़रिए दे सकते थे, उन्होंने दिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि मेरे इख्तियारात जो हैं वो खालिस्तन आइन के मतन से निकलते हैं और मैंने मतन के मुताबिक काम किया है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। उनके तमाम ही बड़े फ़ैसले जो हैं वो आइनी जो तशरीह के मयार हैं दुनिया भर में, और जो एक आला अदलिया का एक मकसद होता है, मकसद वजूद होता है, उससे हट कर थे। आप देखेंगे इस पे लिखा जाएगा, कोई छोटा मोटा चैप्टर लिख देंगे। उनका करियर इस काबिल तो नहीं है कि उस पर किताबें लिखी जाएं, लेकिन किसी हाशिए में ज़रूर जिक्र आएगा और कोई अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र नहीं आएगा। आज जो उनका इख्तिलाफी नोट है, क्या व्हाई डू यू थिंक ही थॉट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं ये ज़रूर लिख के जाऊँ ड्यूरिंग माय लास्ट डेज? ये इख्तिलाफी नोट ही ज़ाहिर कर देता है, ये इख्तिलाफी नोट ही ज़ाहिर कर देता है कि कितना वो जो हमारी आइनी न सिर्फ रिवायात हैं बल्कि आइनी उसूल हैं, उससे वो बेगानगी का इजहार करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि माइनॉरिटी जजेस जो हैं अपने आप को बरतर मुकर्रर करें अक्सरियत से और कहें इनके फैसले को ना मानो। ये बगावत है आइनी निज़ाम के ख़िलाफ़। अदालत जो है हमेशा अक्सरियत की बिना पर फैसला करती है और किसी जज को जो माइनॉरिटी में हो ये कहने का इख्तियार नहीं है कि अक्सरियत के फैसले को ना माना जाए। तनकीद ज़रूर करें, कह दें कि इनका फैसला आइन के बरखिलाफ़ है, वाक़यात के बरखिलाफ़ है, वो कहने का किसी को भी हक़ है। लेकिन इससे बढ़कर जो बात की गई कि इनके फैसले को माना ना जाए, वो सरासर आइन और आइनी अखलाकियात और आइनी उसूल और आइन की जो मंशा है उससे बगावत है। एंड अगर आप अपनी राय इस पे देना चाहें, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड देखकर वाज़ेह होता है कि 41 MNAs को PTI का नामजद उम्मीदवार समझना गलत है। इन अरकान ने पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और अब वो सुन्नी इत्तेहाद के रुकन हैं। आइन हमें इख्तियार नहीं देता कि हम उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। योर कमेंट? देखिए, एक हकीकत थी और ये हकीकत एक बदनुमा हकीकत थी। ये इन्हीं के फैसले की वजह से पैदा हुई जब इन्होंने बल्ले का निशान छीना। उस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तमाम लोग आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे। मैं उम्मीदवारों में शामिल था। हमसे टिकट लेने से इनकार किया रिटर्निंग अफसर ने। अक्सर लोग जो थे उस इनकार के बाद इस पोजीशन में नहीं थे कि इसरार करते। मैं चूंकि वकील था, मैंने इसरार किया, मैंने दस्तखत कराए रिटर्निंग अफसर से कि मैंने अपना PTI का टिकट आपको दिया है और वो मैंने इसरार से रिकॉर्ड पे रखवाया। हम PTI के कैंडिडेट थे, हमें PTI ने टिकट दिए थे, हमारे नाम लिस्टों में शाया हुए थे, हमने PTI की सपोर्ट की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा, वोट लिए। उसके बाद कहा गया कि नहीं आप आज़ाद हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था और पूरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। अगरचे बल्ले का निशान PTI से ले लिया गया था, लेकिन PTI बतौर जमात मौजूद थी। उसको इख्तियार हासिल था कि वो टिकट जारी करे। उसके जारी करदा टिकटों को शुमार ना करना, हमारी जो लिस्टें थी ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की, उनको ना कबूल करना, ये सब एक गैर आइनी अमल था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इस तमाम गैर आइनी अमल को 8 जज साहिबान ने दुरुस्त तौर पर रद्द किया और कहा कि वही कुछ समझा जाएगा जो होना चाहिए था आइन की रूह से। ये लोग PTI के उम्मीदवार थे, इनको PTI ही का उम्मीदवार और जब इनको जीता हुआ माना गया तो PTI के MNA तस्वुर किया जाएगा और उस हिसाब से जो सीटें बनती हैं ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की वो इनको दी जाएंगी। लिस्टें हमारी दे दी गई थी 22-23 दिसंबर तक। लिहाजा जो वक्त था उसके मुताबिक चूंकि PTI की लिस्टें भी दे दी गई थी, हमने कागजात जमा कराए, हमें मोड़ दिए गए टिकट। तो इस तमाम अमल को जो एक हमला था आइनी निज़ाम पे, हमारे इलेक्शन के निज़ाम पे, उसको सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने समझा और उसको रद्द किया और जो असल में आइन की मंशा है उसके मुताबिक फैसला दिया। राइट। सो बानी PTI से जो मुलाकात हुई फाइनली, और वो मुख्तसर रही क्योंकि इट वाज कट शॉर्ट अर्लियर, आपको रोका गया था इंतज़ामिया की तरफ से। ऑन अ लाइटर नोट, आपने ऐसी क्या बात करनी थी जो एक तासुर ये था कि शायद आपकी बात ना पहुंच सके उन तक? कोई ऐसी बात थी जो ओनली यू कुड डिलीवर?
دیکھیں فرق ہوتا ہے نا لہجے میں. کچھ لوگ اچھا بولتے ہیں, سب اچھا ہے, کمیٹی کھیلتے ہیں. کچھ لوگ حقیقت ذرا زیادہ وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں. تو یہی ہے, اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی گمان ہو, کوئی اضطراب ہو. لیکن بہرحال ہماری ہوئی ملاقات مختصر تھی, جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. مین مقصد تو یہی تھا کہ ان کی صحت کے بارے میں تعین کیا جائے, جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ سمجھا جائے اور بیان کیا جائے. ان کو 3 اکتوبر کے بعد 5 دن بغیر بجلی کے رکھا گیا. 5:30 بجے کے بعد گپ اندھیرے میں. ان کو 10 دن 8x8 کے کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا, اور پچھلے 10 دن سے صرف 1.5 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹوں میں ان کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے. یہ ان کے تمام حقوق کے خلاف ہے جو جیل مینول دیتا ہے, جو انسانی حقوق کی جتنی بین الاقوامی پرزنرز کے حوالے سے اصول ہیں اس کے برخلاف ہے. اور یاد رہے کہ وہ کنوکٹڈ پرزنر نہیں ہیں. ان کی تمام سزائیں جو ہیں وہ عدالتوں نے یا ختم کر دی ہیں یا معطل کر دی ہیں. وہ اس وقت انڈر ٹرائل پرزنر ہیں, اور ایک انڈر ٹرائل پرزنر کے ساتھ یہ سلوک کرنا تشدد کے زمرے میں آتا ہے. کسی بھی قیدی کے ساتھ یہ سلوک جو ہے تشدد کے زمرے میں آتا ہے. بیچ میں کوئی بیماری کا انہوں نے ذکر کیا. ایک خبر کہیں پہ یہ بھی آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار نہیں تھا, آپ لوگ ڈاکٹر کیوں بھیج رہے تھے. ایسی بھی کوئی بات ہوئی؟ نہیں دیکھیں, ہم ایسا بالکل نہیں ہوا. وہ بالکل چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ان کے ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہیں, جن پہ انہیں اعتماد ہے, وہ آتے. پمس کے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے. انہیں جب بند کالے کمرے میں رکھا گیا تاریک کوٹری میں اور بجلی بند کر دی گئی تو 2 دن ان کو الٹیاں ہوئیں, کیے ہوئی, یہ انہوں نے بالکل بتایا. لیکن وہ بہت باہمت شخصیت ہیں, بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. انہوں نے کہا مجھے یہ 100 سال بھی یہاں بند رکھیں تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا, مجھے بھیج دیں فوجی عدالت کے سامنے, میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. رائٹ. اور یہ بھی خبر آئی اگین کہ داڑھی رکھ لی شاید انہوں نے, ان کو شیو نہیں کرنے دی گئی. جی, ان کی اس وقت جب ہم ملے ہیں اس دن تو ایک داڑھی تھی جو یہی ظاہر کرتی تھی کہ 2 ہفتے سے شاید وہ شیو نہیں کر سکے. سو اب کب میٹنگ متوقع ہے؟ دیکھیں آج میٹنگ تھی. ان کی ہمشیرہ آج کھڑی رہیں اڈیالہ کے باہر. یہ ایک جیل مینول کے تحت اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تحت حق ہوتا ہے کم از کم 2 میٹنگز ہر ہفتے میں. ان کو نہیں ملنے دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جی کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے اڈیالہ کی جیل میں کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہے, جو کہ بالکل ایک لغو اور جھوٹ بات ہے. آپ وہاں جا کر کھڑے ہوں اگر اڈیالہ کے گیٹ پہ تو آپ کو 20 گاڑیاں اندر آتی جاتی سارا دن نظر آئیں گی. ایک بہن کو اندر نہیں جانے دیا گیا. وہ میرے پروگرام میں بھی تھیں اور دیگر پروگرامز میں بھی گئی. انہوں نے تو بڑا اوپنلی شکایت لگائی ہے پارٹی کے حوالے سے. شی فیلز کہ فیملی اس وقت صرف فیملی آواز اٹھا رہی ہے, پارٹی نہیں اٹھا رہی. آج بھی وہ اکیلی کھڑی تھی. ان کی شکایت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اگر واقعی ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا, دیکھیں میں نے تو پوچھا کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا, ہمیں کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ جا رہی ہیں, ہم وہاں ہوتے ان کے ساتھ موجود. یہ اگر انہوں نے شکایت کی ہے تو بجا کی ہے. یہ کسی نہ کسی سطح پہ تھوڑی کوتاہی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگی. سما اکرم راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اس کے بعد ہم ایک بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گورنر پنجاب رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. 26ویں ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوا, جس میں چیف جسٹس کے نام پر غور کیا گیا. چیف جسٹس کے نام کے لیے کمیٹی کو جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی کے نام بھیجے گئے ہیں. موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سے چیمبر ورک شروع کر دیا. جس طرح سے افتخار چودھری کا دور پیپلز پارٹی مخالف فیصلوں سے جانا جاتا ہے, ثاقب نثار صاحب کا دور نون لیگ مخالف فیصلوں سے پہچانا گیا, اس طرح اب یہ نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافیوں کی داستان کے ساتھ رقم ہو گیا. تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کے بعد آئندہ چیف جسٹس کی ساکھ پر اول روز سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں. نئی ترمیم کے بعد جو بھی چیف جسٹس بنیں گے ان کو عدلیہ کی ساکھ کی بحالی کے لیے کڑے فیصلے کرنا ہوں گے. گورنر پنجاب نے آج پریس کانفرنس میں ان ترامیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان پر سے عدلیہ میں زیر التوا کیسز جلد ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے. لیٹس واچ اٹ.
جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ بڑی محنت کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد پارلیمنٹ سے منظور ہوئی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور جوڈیشری کے حوالے سے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں جو پورے معاشرے کے اندر تھیں، اس تبدیلی کے ساتھ اس میں ہم بہتری کی توقع کر سکتے. ایک تو عام پبلک جو ہے اس سے بہت سفر ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ پیڈنسی تھی اور بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ تھے. اب کم از کم ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ان ترامیم میں جو ہے وہ طے کیا گیا، اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً چیزیں بہتری کی طرف بھی آئیں گی. ترامیم تو پاس ہو گئی، لیکن وفاقی حکومت پر الزام ہے کہ ترامیم کے ذریعے وہ عدلیہ کی آزادی سلب کر رہی ہیں. یہ الزام تحریک انصاف کے علاوہ گورنر پنجاب بھی لگا چکے ہیں. یہ بھی دیکھیے. آئینی اصلاحات کے حوالے سے ہوا، میں تو سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو یہ کیا پڑا کہ وہ کہتے ہیں 5 ججز ہوں، 3 ججز ہوں، ان میں سے میں پک اینڈ چوز کروں کہ یہ فلانا چیف جسٹس بنے گا. تو میرے خیال کے مطابق آپ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور چیزوں کو میرٹ پہ چلنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کے ججز میں سے چیف جسٹس کوئی بنتا ہے میرٹ پہ، کوئی بھی ہے، اس کا 1 مہینہ آتا ہے، 6 مہینے آتے ہیں، سال آتے ہیں، اس کو کرنے دیں، اور جب وہ ریٹائر ہو اس کو جانے دیں. ایکسٹینشن آپ کیوں دیتے ہیں؟ جبکہ آج گورنر پنجاب نے اسحاق ڈار کے موقف کی تائید کرتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ترامیم لائے جانے کا بھی اندیا دیا ہے. لیٹس واچ دیٹ. شروعات ہے، آپ نے ایک آئینی ترمیم کی شروعات ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو کہا کہ ابھی 100 سے اوپر 150 ترامیم ہم نے اور کرنی. تو ایک کام شروع ہوا ہے، دعا کریں چیزیں آگے اور بہتر ہوں. اس وقت صرف خیبر پختونخوا حکومت اور گورنر ہی آمنے سامنے نہیں نظر آ رہے، بلکہ پنجاب میں بھی ہم ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں کئی اہم معاملات میں گورنر اور صوبائی حکومت آمنے سامنے نظر آئے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بھی یہ کہا کہ گورنر ابھی بھی تحریک انصاف کے مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں. سو یہ باتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پنجاب کی سیاست پر بھی دیکھیں گے. وی آر ویری آنر ٹو ہیو گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو گورنر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. گورنر صاحب، میرا پہلا پروگرام یہ ہے کہ چند دن پہلے تک آپ نے پرائم منسٹر پر تنقید کی کہ وہ کیوں ججز کی تقرری کا اختیار لینا چاہتے ہیں. اب آپ نے آئینی ترامیم کی تعریف کی ہے، سو تاثر یہ گیا کہ جیسے کیونکہ اب بلاول بھٹو فور فرنٹ پہ ہیں اور ترامیم پاس کروانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے، سو شاید اس لیے آپ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، موقع دیا. تو ابھی یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں جو آپ کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے کرنا ہے، اور اس میں دیکھیں 12 لوگ ہیں، انہوں نے اتفاق رائے سے کرنا ہے، اور اس میں برابر ہے، اس میں بیلنس آف پاور برابر ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو کر دیا گیا ہے. ایک آدمی فرد واحد کی غلطی ہو سکتی ہے اور اس پہ انگلیاں بھی اٹھ سکتی ہیں، لیکن جو 10 12 14 8 لوگ مل کے کریں گے اور سارے جو ہے وہ ویژنری لوگ ہوں گے، سارے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہوں گے، تو یقیناً چیزیں بہتر ہوں گی. تو وہ جو میری بات ہے وہ اس سے نہیں جڑ سکتی جو میں نے پہلے کہی تھی. اسی لیے میں نے ابھی اس کی جو ہے وہ جی، کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مزید ترامیم بھی آ سکتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا موقف تو آئینی عدالت کے حوالے سے ہی تھا. تو کیا آپ کا اشارہ اسی طرف ہے؟ میں ایسے نا نہیں، آئینی عدالت والی بات جو ہے وہ طے ہو گئی ہے. اب اس پہ آئینی عدالت والی بات تھی، جب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اس آئینی عدالت پہ کنسنسس نہیں بن سکا اور آئینی بینچ پہ بن گیا، تو بلاول صاحب نے اس پہ جو ہے اس کو ویلکم کیا، اور جو اب آئینی بینچ بنے گا وہی آئینی عدالت کا متبادل ہے، اور اب نئی آئینی عدالت کی کوئی بات نہیں ہے فی الحال تک پیپلز پارٹی کے پاس. رائٹ. ایک راستہ کہا جا رہا ہے کہ کھل گیا ہے کہ ایگزیکٹو اپنی مرضی کے ججز لا سکتی ہے اور جو نہیں پسند ان کو گھر بھیج سکتی ہے. ڈو یو ایگری کہ یہ راستہ ضرور کھلا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ بات نہیں ہے. اب ایک تو رائے ہے نا، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اپوزیشن پارٹی ہے. ویسے تو پی ٹی آئی نے مانی ہوئی تھی یہ ترامیم ساری، تقریباً کنسنسس تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی باتیں طے تھیں. مولانا صاحب نے اسی لیے کافی اس کو لمبا کیا کہ وہ ان کے ساتھ چلے. انہوں نے کہا ان کو اعتماد میں لے کے میں آگے کروں گا. لیکن وہ جب پی ٹی آئی ساری ادھر گئی اپنا اڈیالہ میں، تو وہاں ان کے چیئرمین صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو میں تو پھر جیل میں ہی رہوں گا، میں تو باہر نہیں نکل سکتا. تو آپ تو ہر چیز کو جو ہے اس کی الٹی سائیڈ پہ چلو اور ایجیٹیشن کرو اور رولر اپ کرو تاکہ میں جیل سے باہر نکلوں.
تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہونی ہیں, انہوں نے کرنی ہے. اور اپوزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنی رائے ہے, میں ان پہ گلہ نہیں کرتا, ان کی اپنی رائے ہے. لیکن یہ جو موجودہ ترمیم ہوئی ہیں ایمانداری سے, اگر اس کو نیوٹرل انداز میں دیکھا جائے, اس میں کوئی ایسی ایک ترمیم نہیں ہے جس پہ آپ کہیں کسی فرد واحد کے لیے ہے, کوئی ایک ایسی ترمیم نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ایک فرد واحد اس پہ اثر انداز ہوگا. یہ ساری کنسنسس سے ہے اور یہ ساری اداروں کے لیے ہے. اور اگر آپ ججز کے حوالے سے دیکھیں, اور میں آپ سے کہوں کہ آپ جج کی سیٹ پہ بیٹھی ہیں, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ججز کے فیصلے لوگوں کو پہلے نہیں پتہ ہوتے. کوئی جج جب بینچ بنتا تھا تو لوگوں کو پہلے نہیں پتہ ہوتا تھا یہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا, یہ نون کے حق میں آئے گا. پیپلز پارٹی بیچاری تو اس سائڈ سے ویسے فارغ ہی ہے, کیونکہ ہم نے تو کبھی نہ ججز میں اپنی پسند کے لوگ اور گروپنگ یہ میرا سوال بھی ہے آپ سے کہ آج تک ایسے کوئی جج کیوں نہیں آئے جن کا تاثر ہو کہ وہ پرو پیپلز پارٹی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کے لیے سوچتی ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ اداروں کے لیے سوچتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو اور آج آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو تک, پیپلز پارٹی کے خلاف پراپیگنڈا اتنا سخت اور اتنے تواتر سے کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس چہرے کو مسخ کیا جاتا ہے. ورنہ یہ دیکھیں, یہ میں اس کو کریڈٹ کہوں گا, یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے کہ آج تک آپ نہیں بتا سکے کسی ہائی کورٹ میں, کسی سپریم کورٹ میں فلاں ججز ہیں جو پیپلز پارٹی کے فیور میں فیصلہ کریں گے. بیروکریسی میں آپ کو کہتا ہوں کہ پوری بیروکریسی ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے فلاں سیکٹری صاحب فلاں پارٹی کی طرف دھڑا رکھتے ہیں, فلاں جو ہے فلاں کے ساتھ ہے, لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی گروپ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کوئی گروپنگ کرنا ہی نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی اداروں اور ملک کے لیے کرنا چاہتی. رائٹ. سو میثاق جمہوریت کی بہت دفعہ ذکر ہوا گورنر صاحب ڈیورنگ یہ ساری جو ایکسرسائز ہوئی ترامیم منظور کروانے کی, لیکن میثاق جمہوریت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس میں کتنی ایسی شقیں ہیں جو کہ وہ بھی اسینشل تھیں, جن میں اداروں کی سیاست میں مداخلت, اداروں میں سیاسی ونگز کا خاتمہ, حکومت میں آنے یا حکومت گرانے کے لیے کسی سے مدد نہیں لیں گے, شفاف الیکشن اور مینڈیٹ کا احترام کریں گے. ان کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پروگریس کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی, اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے اپنی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کھڑا کر کے جو ہے وہ چلا رہی تھی, کبھی ایم کیو ایم کی منت, کبھی اپنا کاف لیگ کی, کبھی نون لیگ کو ساتھ ملا کے ہم نے وہ 5 سال جو ہے وہ پورے کیے. اس میں وہ شکیں کہ جن پہ سب کا کنسنسس بنا ان کو اس میں ڈال دیا گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکیں تھی, کنسنسس بنا کیونکہ ہمارے پاس 2/3 نہیں تھی, ہم نے وہ کیا. ابھی حکومت عینی ترمیم کرنی چاہتی تھی, ہم نے یہ موقع غنیمت جانا کہ اس میں ہم اپنی اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جن چیزوں کو خراب کیا گیا اور وہ شکیں جو نہیں ہو سکی ہم کچھ اور اس میں جو ہے وہ شامل کرائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. اس میں ہم نے اپنی چیزیں لے کے آئے اور کچھ چیزوں پہ کنسنسس ہوا, کچھ پہ نہیں ہو سکا, کچھ کو تھوڑا چینج کرنا پڑا. اور جن پہ کنسنسس ہوا مولانا صاحب کا, پیپلز پارٹی نون لیگ کا, پیپلز پارٹی نے ان شکوں کو پھر اپنا اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکوں کو اس میں ڈالا, وہ ہو گئیں. اب باقی بہت سارا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ بچ گیا. اب آگے جو موقع آتے رہے گا اور شکیں ڈلتی جائیں گی. اور ہمارا تو وہ جو سائننگ ڈاکومنٹ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا, وہ ہمارے لیے مقدم ہے اور ہم نے اس پہ جو ہے وہ عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ. ایک تاثر یہ بھی تھا کہ یہ ترمیم پاس ہوتی ہیں تو شاید پھر فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے. Is that a possibility at some point? کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی بھی آپ جو ہے وہ پریڈکشن نہیں کر سکتے کسی حوالے سے بھی. اور فی الحال تک جو صورتحال ہے اس میں ہم جو ہے وہ اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہیں اور پیپلز پارٹی کا آج کے دن تک کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ کو ڈی سٹیبل کر کے اور کسی طرح ہم خود جو ہے اس میں گورنمنٹ میں آ جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ ایک سوچ ہے اور پوری پارٹی کی اس پہ جو ہے وہ متفقہ رائے ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 5 سال چلنا چاہیے. کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ 5 سال چلے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی, اکانومی بہتر ہوگی, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا چہرہ, ہمارا امیج بہتر ہوگا. تو اگر ہم پھر کوئی تجربے شروع کر دیں گے اس کا نقصان ملک کو ہوگا. ہماری پارٹی کو ہر دفعہ نقصان ہوا, ہمارے ووٹوں کا نقصان ہوا
لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے لیے اس کو برداشت کریں گے اور ہم 5 سال تک اس کولیشن گورنمنٹ کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اور اس کو چلائیں گے. رائٹ. سو تھوڑا سا پنجاب کے معاملات پہ آتے ہیں. وائس چانسلر کے معاملے پر آپ کی کشیدگی ہوئی پنجاب حکومت کے ساتھ؟ جی آپ سوال اپنا پورا کریں. جی یہ سوال ہے کہ اعتراضات کیا ہیں آپ کے؟ اچھا یہ سوال دیکھیں، اس میں میرا جو ہے نا وہ سب کے سامنے تھا کہ میں نے بالکل ایک میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے یا میں اتنا نہیں ہوں یا ان کے سمجھنے میں نے ایک سیدھی بات کی ہے کہ چیف منسٹر بھی دیکھیں، جیسے میں نے کہا کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم نے مل کے چلنا ہے، میری بہن ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کا جو اختیار ہے وہ میں کسی صورت میں جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا اور استعمال نہیں کرنا چاہتا. جو گورنر کا اختیار ہے وہ ان کو میں دینا نہیں چاہتا. بس یہی ایک اختلاف ہے. رائٹ. سو کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سارا معاملہ پنجاب یونیورسٹی کی وی سی کی تعیناتی کا ہے. آپ شاید تاثر یہ تھا کہ اپنا وی سی لانا چاہتے تھے. دیکھیے اس میں نے تو بالکل کلیئر کہا کہ اگر میں کوئی وی سی لانا چاہتا تو اس کا نام بتائیں. اگر کسی کو میں نے کہا کہ میں کسی یونیورسٹی میں کوئی وی سی لانا چاہتا ہوں، سامنے صرف نام بتا دیں کہ اس نے فلاں بندے کا کہا ہے. میں تو صرف میرٹ پہ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں، میرا اپنے اللہ سے وعدہ ہے، میرا اپنی عوام سے وعدہ ہے کہ میں سر اٹھا کے اس گورنر ہاؤس میں آیا ہوں. میں جب یہاں سے جاؤں گا، یہ سیٹیں کوئی پکی نہیں ہوتی، یہ سیٹ چھوڑ کے جاؤں گا، سر اٹھا کے جاؤں گا اور میں اپنے ضمیر کو مطمئن لے کے جاؤں گا کہ آج کی جو صورتحال ہے، جو چیزیں میرے حصے میں آئی ہیں، میں سر اٹھا کے تب جاؤں گا کہ یہ میں گارنٹی کروں گا کہ میرے ہاتھوں سے وہ چیزیں خراب نہیں ہوئیں بلکہ وہ بہتر ہوئیں. اگر میں بہتر نہ کر سکا، یہ میری گارنٹی ہے کہ میرے ہاتھوں سے چیزیں خراب نہیں ہوگی. میں تو کسی صورت میں یہ نہ چاہوں گا پنجاب یونیورسٹی ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ آ کے بیٹھے کہ جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوں. میں بالکل کسی کو نہیں لگانا چاہتا. میں چاہتا ہوں میرٹ پہ لوگ لگیں اور یونیورسٹیز میں جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو. گورنر صاحب کچھ دن قبل پنجاب کالج کے معاملے پر بھی آپ نے تشویش کا اظہار کیا. صوبائی حکومت کا موقف بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اس میں انوالومنٹ ہے اور انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے. آپ بھی کنفرم کرتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ آج کے دن تک تو بالکل اس میں میرے پاس تو بالکل میں کلیئر ہوں کہ میں پولیٹیکل پارٹی تو اب اس حد تک میں نہیں پہنچ سکا، لیکن پروپیگنڈا سارا جھوٹا تھا، واقعہ نہیں ہوا. اور وہ 3-4 ہماری بیٹیاں تھیں جن کو ان کے ایڈمنسٹریٹرز ڈانٹ رہی تھیں، وہ کسی اور وجہ سے ڈانٹ رہی تھیں، اس کو لے کے جو ہے اس پروپیگنڈا کیا گیا. پھر وہ ایک آئیں اپنا ایک فیمیل سامنے آئیں، انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے اور کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ کوئی ایسی بات. ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا. میں نے اس میں ان یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بلایا، میں نے تمام جو مختلف پارٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو بلایا، یہ نہیں صرف پیپلز پارٹی کے. پھر ان سب کو میں نے بھیجا، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ اپنا ملک ہے، اس میں ہم توڑ پھوڑ اور خرابی نہیں کر سکتے، اور اگر اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ پورا سٹینڈ لوں گا اور پورا اس کا میں جو ہے وہ حل کروں گا. لیکن ان سب نے آ کے مجھے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ سارے اسٹوڈنٹس تھے. ابھی آج بھی میری اس سلسلے میں ان کے 1-2 نمائندوں سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، تو میرے علم کے مطابق وہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کی کیا تاثر ہے اباؤٹ یور چیف منسٹر؟ اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب تھے، اس زمانے میں کرپشن کی چھوٹی کرپشن کی کہانیاں چلتی رہتی تھیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب تھے، ان کی گورننس کے اوپر کچھ تعریفیں بھی تھیں، کچھ کوشچنز بھی تھے. آپ کو کیسی لگی ہے کارکردگی اپنی چیف منسٹر کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات اتنے مشکل ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہے تعریف بھی کریں گے اور کئی جگہ پہ گلہ شکوہ بھی ہوگا، لیکن فوری سے ساری چیزیں ٹھیک تو نہیں ہو سکتی، لیکن ٹھیک کرنے کی نیت تو ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ کوشش کر رہی ہیں. انہیں اور ہمت کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ان مشکلات کو ان پہ اوور کم کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. جیسے آج میرے پاس آئے تھے اپنا سیکٹری ڈی جی ہاؤسنگ، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی
میڈم نے ایک اسکیم شروع کی ہے جس میں 15 لاکھ تک جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنا قرضہ. 5 مرلے کا پلاٹ جس کے پاس ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ صبح ہم ایک جگہ گئے ہیں, ایک غریب عورت تھی, وہ بڑی جو ہے وہ اس پہ خوش ہوئی اور وہ 23,000 جو ہے وہ دیتی تھی وہاں پہ رینٹ. تو ابھی 15,000 مہینہ انہوں نے واپس کرنا ہے اس 15 لاکھ کا. تو کم از کم چلیں اتنا ہے کہ ان کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ تھا تو 2 کمرے اور ایک کچن اور ایک واش روم ان کا بن گیا. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ تو اچھی ہیں اور یہ کرنی چاہیے, لیکن ابھی بہت ساری مشکلات ہیں. اور ایک میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف لاہور جو ہے وہ پنجاب نہیں ہے. پنجاب جو ہے وہ بہت دور دراز ہے, دور بیکورڈ ضلع ہیں, وہاں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کن علاقوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہاں بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے؟ کن علاقوں کو؟ بہت سارے ضلع ہیں. میرا اپنا ضلع ہے اٹک, وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ڈیرہ غازی خان ہے, راجن پور ہے, بہت سارے بیکورڈ ضلع ہیں, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بڑا صوبہ ہے, 14 کروڑ کا صوبہ ہے, اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دن رات محنت کی ضرورت ہے. اور چیزیں جو ہے ہم کہیں 2 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں تو پورا پنجاب نہیں ٹھیک ہو سکتا. ایک تواتر سے پالیسیز کی ضرورت ہے. ان پالیسیز پہ عمل ہو اور ہم لوگوں کو اس غربت کی لکیر سے جو ہے اوپر لا سکیں. اس کے لیے محنت کی ضرورت تو ہے, اس کے علاوہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک کوشچن اگر آپ دے دیں ہمیں انفارمیشن, کیونکہ چودھری نثار سے آپ کا تعلق ہے قریبی, کوئی پلان ہے چودھری صاحب کا, کوئی آپ کے پاس کچھ شیئر کیا ہو واپس سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں بات سیاست میں تو واپس ہے نا. انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اپنے حلقے میں اور 2 سیٹوں پہ لڑا نیشنل اسمبلی کی. تو اپنا ان کے سیاست میں وہ ہیں, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا میرے علم کے مطابق ابھی, کیونکہ ہماری فوتگی ہوئی تھی, اکٹھے تھے, اس میں مجھے کوئی ایسا تاثر نظر نہیں آیا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق موجودہ صورتحال میں 10 دن پہلے تک ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا. باقی سیاست میں وہ ان ہیں, پچھلا الیکشن بھی لڑے ہیں, اگلا الیکشن بھی بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اس کے لیے کیا انہوں نے کرنا ہے ابھی میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. گورنر پنجاب ہمیں جوائن کر رہے تھے. اہم باتیں خاص طور پہ جو بہت اہم ہے کہ جو پنجاب کالج کے حوالے سے افواہیں تھیں, خبریں تھیں, احتجاج تھا, گورنر صاحب بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ وہاں پر نہیں ہوا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی, لیکن یہ واقعہ وہاں پر نہیں ہوا. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف, گیو می یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.